बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सीरतुन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की सीरीज़ चल रही है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर वही का कैसे नज़ूल हुआ, उसके बाद कैसे कुरैश के लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर ईमान ले आए और किस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इस्लाम लाने के बाद उन्होंने इस्लाम की तबलीग शुरू की। इस तरह उनकी तबलीग से बहुत से हज़रात ने इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत अबू बकर की कोशिशों से जिन सहाबा कराम ने कलमा पढ़ा उनमें 5 अशरा मुबशरा भी हैं, और वो ये हैं हज़रत ज़ुबैर, हज़रत उस्मान, हज़रत तलहा, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ। बाज़ ने इनमें छठे सहाबी का भी इजाफ़ा किया है, वो है हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह। इन हज़रात में हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत अब्दुर्रहमान, हज़रत तलहा कपड़े के ताजिर थे, हज़रत ज़ुबैर जानवर ज़िबाह करते थे, हज़रत साद तीर बनाने का काम करते थे। इनके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ईमान ले आए। वो अपने इस्लाम लाने का वाक़या यूँ बयान करते हैं कि मैं एक दिन उक़बा बिन अबी मुईद के ख़ानदान की बकरियाँ चरा रहा था। उसी वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ आ गए। अबू बकर सिद्दीक़ भी उनके हमरा थे। आपने पूछा, क्या तुम्हारे पास दूध है? मैंने कहा, जी हाँ, लेकिन मैं अमीन हूँ, यानी कि ये दूध तो अमानत है। आपने फरमाया, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी बकरी है जिसने अभी कोई बच्चा ना दिया हो? मैंने कहा, जी हाँ, एक ऐसी बकरी है। मैं उस बकरी को आपके करीब ले आया। उसके अभी थन पूरी तरह से नहीं निकले थे। आपने उसके थनों की जगह पर हाथ फेरा। उसी वक्त उस बकरी के थन दूध से भर गए। ये वाक़या दूसरी रिवायतों में यूँ भी बयान हुआ है कि उस बकरी के थन सूख चुके थे। आपने उन पर हाथ फेरा तो वो दूध से भर गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ये देखकर हैरान रह गए। वो आपको एक साफ पत्थर तक लेकर आए। वहाँ बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का दूध धोया। आपने वो दूध अबू बकर सिद्दीक़ को पिलाया, फिर मुझे पिलाया और आखिर में आपने खुद पिया। फिर आपने बकरी के थन से फरमाया, सिमट जा। चुनाचा थन फ़ौरन वैसे ही हो गए जैसे पहले थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, जब मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा देखा तो आपसे अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे इसकी हकीकत बताइए। आपने ये सुनकर मेरे सर पर हाथ फेरा और फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, तुम तो जानकार हो। ये अब्दुल्ला बिन मसूद बाप के बजाय माँ की तरफ से ज़्यादा मशहूर थे। इनकी माँ का नाम उम्मे अब था। उनका कद बहुत छोटा था, निहायत दुबले पतले थे। एक मर्तबा सहाबा कराम उन पर हंसने लगे तो आपने इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला अपने मर्तबे के लिहाज से तराजू में सबसे भारी है। उन्हीं के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अपनी उम्मत के लिए मैं भी उस चीज़ पर राज़ी हो गया जिस पर इब्ने अब्द यानी कि अब्दुल्ला बिन मसूद राज़ी हो गए, और जिस चीज़ को अब्दुल्ला बिन मसूद ने उम्मत के लिए नागवारा समझा, मैंने भी उसको नागवारा समझा। आप उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे, उन्हें अपने करीब बिठाया करते थे, उनसे किसी को छुपाया नहीं करते थे, इसलिए ये आपके घर में आते जाते थे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे या साथ साथ चला करते थे। आप जब गुस्ल फरमाते तो यही पर्दे की चादर तान कर खड़े हो जाते। जब आप सो जाते तो यही आपको वक्त पर जगाया करते थे। इसी तरह जब आप कहीं जाने के लिए खड़े होते तो अब्दुल्ला बिन मसूद आपको जूते पहनाते थे। फिर जब आप कहीं पहुंचकर बैठते तो ये आपके जूते उठाकर अपने हाथ में ले लिया करते थे। इनकी इन्हीं बातों की वजह से बाज़ सहाबा कराम में मशहूर था कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों में से हैं। इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाया करते थे, दुनिया तमाम की तमाम गमों की पूंजी है, अगर इसमें कोई खुशी है तो वो वक्ती फ़ायदे के तौर पर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के बाद हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ईमान लाए। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी अपने इस्लाम लाने का वाक़या यूँ बयान फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आने से भी 3 साल पहले मैं अल्लाह ताला के लिए नमाज़ पढ़ा करता था, और जिस तरफ अल्लाह ताला मेरा रुख कर देता मैं उसी तरफ चल पड़ता। उसी ज़माने में हमें मालूम हुआ कि मक्का मुअज़्ज़मा में एक शख्स ज़ाहिर हुआ है और उसका दावा है कि वो नबी है। ये सुनकर मैंने अपने भाई अनीस से कहा,
تم اس شخص کے پاس جاؤ، اس سے بات چیت کرو اور آ کر مجھے اس بات چیت کے بارے میں بتاؤ۔ چنانچہ انیس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ جب وہ واپس آئے تو میں نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ کی قسم، میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو اچھائیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے میں نے تمہیں اس شخص کے دین پر پایا ہے جس کا دعویٰ ہے کہ اسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ نیکی اور بلند اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ لوگوں کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انیس نے بتایا کہ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کاہن اور جادوگر ہے، مگر اللہ کی قسم وہ شخص سچا ہے اور وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ تمام باتیں سن کر میں نے کہا بس کافی ہے، میں خود جا کر ان سے ملتا ہوں۔ انیس نے فوراً کہا ضرور جا کر ملو، مگر مکہ والوں سے بچ کر رہنا۔ چنانچہ میں نے اپنے موزے پہنے، لاٹھی ہاتھ میں لی اور روانہ ہو گیا۔ جب میں مکہ پہنچا تو میں نے لوگوں کے سامنے ایسا ظاہر کیا جیسے میں اس شخص کو جانتا ہی نہیں اور اس کے بارے میں پوچھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں 1 ماہ تک مسجد حرام میں ٹھہرا رہا۔ میرے پاس سوائے زمزم کے کھانے کے کچھ نہیں تھا، اس کے باوجود زمزم کی برکت سے موٹا ہو گیا۔ میری پیٹ کی سلوٹیں ختم ہو گئیں، مجھے بھوک کا بالکل احساس نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات جب حرم میں کوئی طواف کرنے والا نہیں تھا، اللہ کے رسول ایک ساتھی یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ وہاں آئے اور بیت اللہ کا طواف کرنے لگے۔ اس کے بعد آپ کے ساتھی نے نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں آپ کے نزدیک چلا آیا۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہو گئے۔ پھر آپ نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے جواب دیا میں غفار قبیلے کا ہوں۔ آپ نے پوچھا یہاں کب سے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا 30 دن اور 30 راتوں سے یہاں ہوں۔ آپ نے پوچھا تمہیں کھانا کون کھلاتا ہے؟ میں نے عرض کیا میرے پاس سوائے زمزم کے کوئی کھانا نہیں، اسی کو پی کر میں موٹا ہو گیا ہوں، یہاں تک کہ میرے پیٹ کی سلوٹیں بھی ختم ہو گئی ہیں، مجھے بالکل بھوک کا احساس نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ مبارک ہو، یہ زمزم بہترین کھانا اور ہر بیماری کی دوا ہے۔ زمزم کے بارے میں احادیث میں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بیماریوں سے شفا عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائے گا، اور اگر اس نیت سے پیا جائے کہ اس کے ذریعے پیٹ بھر جائے اور بھوک نہ رہے تو آدمی شکم سیر ہو جاتا ہے، اور اگر اس نیت سے پیا جائے کہ پیاس کا اثر باقی نہ رہے تو پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو سیراب کیا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جی بھر کر زمزم پینا اپنے آپ کو نفاق سے دور کرنا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ ہم میں اور منافقوں میں یہی فرق ہے کہ وہ لوگ زمزم سے سیرابی حاصل نہیں کرتے۔ یہاں پر بات حضرت ابو ذر غفاری کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ابو ذر غفاری اسلام میں پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلامی سلام کے الفاظ کے مطابق سلام کیا تھا۔ ان سے پہلے کسی نے آپ کو ان الفاظ سے سلام نہیں کیا تھا۔ اب ابو ذر غفاری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے، اور یہ کہ ہمیشہ حق اور سچی بات کہیں گے، چاہے حق سننے والے کے لیے کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ یہ حضرت ابو ذر حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد ملک شام کے علاقے میں ہجرت کر گئے تھے۔ پھر حضرت عثمان کی خلافت میں انہیں شام سے واپس بلا لیا گیا، اور پھر یہ ربضہ کے مقام پر آ کر رہنے لگے۔ ربضہ کے مقام پر ہی ان کی وفات ہوئی۔ ان کے ایمان لانے کے بارے میں ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب مکہ معظمہ آئے تو ان کی ملاقات حضرت علی سے ہوئی تھی، اور حضرت علی نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو ملوایا تھا۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ بیعت کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ساتھ لے گئے۔ ایک جگہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک دروازہ کھولا، ہم اندر داخل ہوئے، ابو بکر صدیق نے ہمیں انگور پیش کیے۔ اسی طرح یہ پہلا کھانا تھا جو میں نے مکہ میں آنے کے بعد کھایا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اے ابو ذر اس معاملے کو ابھی چھپائے رکھو، اب تم اپنی قوم کے پاس واپس جاؤ، انہیں بتاؤ تاکہ وہ لوگ میرے پاس آ سکیں، پھر جب تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے خود اپنا معاملہ کھلم کھلا اعلان کر دیا ہے تو اس وقت تم ہمارے پاس آ جانا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو ذر غفاری بولے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچائی دے کر بھیجا ہے، میں ان لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر پکار کر اعلان کروں گا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں ایمان لانے والے دیہاتی لوگوں میں سے 5واں آدمی تھا۔ غرض جس وقت قریش کے لوگ حرم میں جمع ہوئے، انہوں نے آواز بلند ہو کر چلا کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بلند آواز میں اعلان سن کر قریشیوں نے کہا، اس بددین کو پکڑ لو۔ انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کو پکڑ لیا اور بے انتہا مارا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ لوگ ان پر چڑھ دوڑے، پوری قوت سے انہیں مارنے لگے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس وقت حضرت عباس درمیان میں آ گئے اور ان پر جھک گئے اور قریشیوں سے کہا، تمہارا برا ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ شخص قبیلہ غفار سے ہے اور ان کا علاقہ تمہاری تجارت کا راستہ ہے؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قبیلہ غفار کے لوگ تمہارا راستہ بند کر دیں گے۔ اس پر ان لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد زمزم کے کنویں کے پاس آیا، اپنے بدن سے خون کو دھویا۔ اگلے دن میں نے پھر اعلان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے پھر مجھے مارا۔ اس روز بھی حضرت عباس نے مجھے چھڑایا۔ پھر میں وہاں سے واپس ہوا اور اپنے بھائی انیس کے پاس آ گیا۔ انیس نے مجھ سے کہا، تم کیا کر آئے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر دی ہے۔ اس پر انیس نے کہا، میں بھی بتوں سے بیزار ہوں، اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اس کے بعد ہم دونوں اپنی والدہ کے پاس آئے تو وہ بولی، مجھے پچھلے دین سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، میں بھی اسلام قبول کر چکی ہوں، اللہ کے رسول کی تصدیق کرتی ہوں۔ اس کے بعد ہم اپنی قوم غفار کے پاس آئے اور ان سے بات کی۔ ان میں سے آدھے تو اسی وقت مسلمان ہو گئے، باقی لوگوں نے کہا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے ہم اس وقت مسلمان ہوں گے۔ چنانچہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قبیلہ غفار کے باقی لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔